नाजरीन कराम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ लाइबा अब्बासी और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज़ HD। आज हम इस्लाम और तिब के बारे में बात करेंगे। रमज़ान हमें सिर्फ भूख और प्यास से बर्दाश्त करना नहीं बल्कि हलाल और हराम में फ़र्क समझाकर अपनी ग़िज़ा और ज़िंदगी को पाक रखना भी सिखाता है। इन्हीं तमाम मौज़ूआत में मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उमर रियाज़ अब्बासी साहब। सर खुशामदीद। थैंक यू। सर मुझे ये बताएं कि इस्लाम सेहत और सफाई के बारे में क्या बताता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूँकि आप जब इंट्रो दे रही थी मुझे भी खांसी आ रही थी खुश्की की वजह से, तो लोग कहेंगे आप तिब का मौजू है तो खुद ही खांसना शुरू हो गए। जी ऑन ए लाइटर नोट लेट अस स्टार्ट। जो इस्लाम में तिब की बड़ी इफादियत है, जी तिब्बी नुक्ता निगाह से मुसलसल तहकीक जारी रखना और हर बीमारी का इलाज ढूंढना, ये एक मुसलमान होने के नाते हम सब पे फ़र्ज़ है, मैंडेटरी है। जी और ये भी गलत है कि हर बीमारी लाइलाज है, हर बीमारी काबिल इलाज है इस्लाम में। जी तो जब हम दावा करते हैं तो उसकी एक दलील भी है, यकीनन हम उसको पकड़ेंगे। इस हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है जो सही बुखारी में, सही तिरमज़ी में, जामे तिरमज़ी में, मा अंज़लल्लाहु मिन दाइन इल्ला अंज़ल लहू शिफ़ाउन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कोई ऐसी बीमारी उतारी नहीं जिसकी शिफा नाजिल न की हो। तो बीमारी है तो साथ उसकी रेमेडी है, उसका क्योर है, प्रिवेंशन है, उसकी तो शिफा है, चाहे वो हर्बल मेडिसिन की सूरत में हो, चाहे डाइट प्लान की सूरत में, किसी भी सूरत में हो वो है। और ये हदीस मुबारक बनी नौ इंसान जो अभी रिसर्च कर रही है ना हर मर्ज के बारे में, दवा के बारे में मुसलसल रिसर्च, वो कहती है कि बाज़ बीमारियां कुल्लियतन ला इलाज हैं। इस्लाम में ये नहीं है। अल्लाह ने जब बीमारी भेजी उसका इलाज भी भेजा। जी सरकार मदीना ससम का जो फरमाने बरहक है उस पर तहकीक होते, वो कभी गलत नहीं, वो अल्लाह की मर्ज़ी से कलाम करते हैं। ठीक है, तो ये जो अब यहाँ पे आके जो जो बीमारियां लाइलाज करार पाई हैं, इट डज़ नॉट मीन कि लाइलाज हैं। हो सकता है उनका भी इलाज ढूंढने में इंसान उस लेवल तक ना पहुँचा हो। इलाज अल्लाह ने भेज दिया है, उस पर तहकीक करना, पहुँचना इंसान की, उनके जहन की, उसकी तहकीक पे है। या फिर यह है कि बाद बीमारियों के इलाज आ चुके हैं मगर उसमें बड़े बड़े माफिया इंडस्ट्री, कार्टेल, ये आपका फार्मास्यूटिकल माफिया, जैसे डायबिटीज़ के बारे में मशहूर है, लाइलाज नहीं है, जी इसका इंजेक्शन भी बहुत सारी, लेकिन इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनीज और पाकिस्तान में नहीं चाहती कि इलाज आ जाए। इलाज आ गया तो इनकी महीने की अरबों रुपए की दवाएं कौन खरीदेगा? बात समझ रही हैं? जी तो एक माफिया साइड आ गई इसका पर्सपेक्टिव, एक पर्सपेक्टिव आ गया कि इलाज तो है, हो सकता है साइंसदान या इंसान अभी वहां तक ना ना पहुंचे। पहुंचे। सेहत के हवाले से इस्लाम ने देखें, हिफ्ज़ मा तक़द्दम में बुनियादी तौर पर इस्लाम फोकस करता है इलाज से पहले, दवा से पहले कुछ प्रिवेंटिव मैयर्स लेने को। ठीक है, वो ये हैं कि हिफ्ज़ान सेहत, तहारत, प्योरीफिकेशन। इस्लाम में मुख्तलिफ लेवल की प्योरीफिकेशन है। प्योरीफिकेशन ऑफ योर ड्रेस, योर बॉडी, योर सोल, योर थॉट, ठीक है, इंटेंशन, ये सब प्योरीफिकेशंस अलाइन होती हैं तो एक मोमिन बनता है। अब ये नहीं है कि एक बंदे ने वज़ू कर लिया, कपड़े पाक हैं, मुसल्ले पे बैठा, लेकिन इंटेंशंस में प्योरीफिकेशन नहीं है, किसी के लिए बुरा सोचता है। नहीं, मोमिन वो है कि जिसके हाथ जुबान से भी वो लोग महफूज रहें, और इन्नमल आमालु बिन्नियात के तहत जो कुछ करता है उसकी सोच की पाकीज़गी ज़रूरी है, वो बेस। जी बात समझिए। इसीलिए आप सल्लम का फरमान है अत्तहूर शत्रुल ईमान, सही मुस्लिम की रिवायत, सफाई ईमान का लाजमी जुज़्व है। अब इस्लाम ने इसको ईमान का बेसिक पार्ट और एसेंशियल करार दिया सफाई को। कितनी, चूंकि जब आप साफ रहेंगे प्योरीफिकेशन में तो आधी बीमारियां तो वैसे ही जन्म नहीं लेंगी। ठीक है, फिर अनस बिन मालिक की रिवायत है, आप सल्लम जब भी रफ़े हाजत के लिए जाते तो पानी का बर्तन होता साथ, जिससे प्योरीफिकेशन के अमल को लेके आगे चलते। अब आज आलम मगरिब पानी का तरीका छोड़कर टिश्यू पेपर और कागज़ पे आ गए।
اور اس وجہ سے مختلف قسم کی بیماریاں آ رہی ہیں. بات سمجھ رہی ہیں؟ جی ٹیشو مکمل جراثیم کو نہیں مارتا. مٹی جو ہے جس کے اندر گندک اور کچھ ایسے آمیزش ہوتے ہیں کیمیکلز کے اندر، اس سے صاف کریں تو وہ جراثیم بھی مر جاتا ہے. یہ سائنس نے بھی تحقیق کی. ہمارے گاؤں میں پرانے میں رواج تھا، اب تو خیر لوگوں نے واش روم بنا لیے. گاؤں میں جاتے تھے تو مٹی استعمال کرتے تھے پیوریفیکیشن کے لیے. تو اس کے اندر جو میٹیریل ہے نا وہ کیمیکل، اس کے بعد آپ کو کسی اینٹی بائیوٹک کی یا یہ جو آج کل ہینڈ واش اور مختلف سینیٹائزرز آئے ہوئے ہیں نا، اس کی ضرورت ہی نہیں تھی. نیچرل سینیٹائزر مٹی ہے، اللہ نے بھیجی ہے. میں ناظرین کو بتا رہا ہوں 1000 سینیٹائزرز ایک طرف، ایک مٹی جو جرمز مارتی ہے نا. جی آپ کسی بھی چیز کو صاف کرنے کے لیے برتن کے مٹی کا استعمال کرتے، اس کے بعد جراثیم نہیں رہتے، پھر اوپر سے پانی بہا دینا. تو پریفرنس مٹی ہے، پھر اس کے بعد پانی ہے. تو اب جو لوگ یہ استعمال کرتے ہیں ٹیشو یا اپنا کاغذ والا ٹیشوز، اچھے ٹیشوز بھی ہوں گے لیکن ان سے جو بیماریاں جنم لے رہی ہیں، پائلو نیڈل سائنس، یہ ایک بال دار پھوڑا ہے جو پاخانے کی جگہ کے قریب ہوتا ہے اور اس کا آپریشن علاج کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو انسان کا جو ہے نا مرد کا پاخانے کی جگہ، اس کے قریب ایک پھوڑا ہو جاتا ہے. وہ ٹیشو یوز کرنے سے، کہ ٹیشو جو ہے نا وہ میں نے آپ کو بتایا کہ جرمز نہیں مارتا جو مٹی یا پانی سے. تو ویسٹ میں اب دیکھیں جتنے بھی نان مسلمز ہیں ان میں یہ بیماری زیادہ عام ہے، تحقیق سے ثابت ہے. اور پائلونیفریٹس، پیشاب کے راستوں اور گردوں میں پیپ کا پیدا ہو جانا. مثانے میں ایک تو ہے سسٹ کہتے ہیں، یا اسے آپ کہہ لیں مثانے کا ایک اور ہوتا ہے، ایک قسم کا کینسر بن جاتا ہے، یعنی گردے اور مثانے میں پیپ کا بن جانا، پھوڑوں کا ہو جانا. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ایک پروسٹیٹ، یہ 60 سے اوپر ہر دوسرے تیسرے بندے کو ہو جاتی. دا ریزن بیہائنڈ دیٹ، ایک تو کچھ ایسے سیکسول ریلیشن شپ کے دوران کچھ ایسا امبیلنس ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ایک یہ بنتا ہے، اور دوسرا جس میں بھی اسلام نے اعتدال کا کہا ہے. دوسرا یہ کہ پاکیزگی کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے کچھ قطرے اگر پانی کے پیشاب کے رہ گئے، کچھ چیزیں صحیح صفائی نہیں ہوئی، ٹیشو یوز کیا، پانی یوز نہیں کیا پراپر، اور اس سے یہ ہو جاتا ہے. یہ دو چیزیں. ٹھیک ہے. وضو جو ہے، اب آپ نے سوال کیا نا، حفظان صحت میں بنیادی طور پہ امپورٹنٹ چیز ہے. دن میں 5 نمازیں، 5 مرتبہ وضو کرتے ہیں. اور یہ سورہ مائدہ میں ورس نمبر 6 میں اللہ نے پوری کی پوری ورس صرف وضو کے طریقے پہ، میتھڈ پہ بتا دی. یعنی اٹ مینز اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو ٹیک ایبلیوشن. ایبلیوشن کہتے ہیں وضو کرنا 5 ٹائم ڈیلی. فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، قرآن کیا کہتا ہے، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. وضو کے لیے اپنے چہرے کو اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لو. یہ وضو کے 4 فرائض یہاں بیان ہوئے. ٹھیک ہے. 4 مینڈیٹری جو سر کے، اور اپنے سر کا مسح، چوتھائی سر کا مسح کرو. لوگ غلط بھی کرتے ہیں، میں طریقہ بتا دوں. سر کو، جو چہرے کو دھونا ہوتا ہے وہ ماتھے سے لے کے ادھر چن تک، یہ جو ہڈی ہے یہ پورا چہرہ ہے. تو یہ نہیں ہے. اور پھر داڑھی کا خلال کرنا یہ سنت ہے. ٹھیک ہے. اس کی بڑی برکت بتائی گئی، اندر جرمز مونچھوں میں، جو لوگ بڑی مونچھیں رکھتے ہیں ان کے لیے. پھر اپنے پاؤں بھی ٹخنوں سمیت دھو لو. اب پاؤں ٹخنوں سمیت دھونے، کئی لوگ اس سے نیچے. پھر انگلیوں کے درمیان دیکھیں، ہاتھ کی اور پاؤں کی خلال لازمی کریں. آپ جتنا پانی رہیں یہ جگہ رہ جاتی ہے، یہ خلال اس کو کہتے ہیں. اور منہ اور ناک کا خلال یہ ہے کہ پانی گلے تک، ہڈی تک پہنچے اور ناک کی آخری ہڈی تک، جراثیم بھی ختم ہو جائیں. اب اس کے اندر لاجک کیا ہے کہ 5 ٹائم ڈسٹ بھی پڑتی ہے، چیزیں اندر جاتی. ناک کے بال اللہ نے نیچرل رکھے، روکتے ہیں. اسی طرح گلے میں بھی. جو بندہ، سائنس کہتی ہے 5 وقت صرف وضو کر لے، اس میں جنون اور پاگل پن کی بیماری کے خطرات 99% کم ہو جاتے ہیں. 99%. وہ بندہ کبھی پاگل نہیں ہوگا جو پراپر وضو کر رہا ہے. کووڈ کی میں آپ کو مثال دوں. کووڈ میں لوگ بڑے صرف وضو سے بچے. لوگوں نے ویکسین لگوائی، میں نے نہیں لگوائی.
अच्छा, मैंने लगवाई थी। मैंने नहीं लगवाई, दजाली वैक्सीन थी, आबादी कम करना, कई लोग उसी वक्त हार्ट अटैक से मरे हैं, आबादी को कंट्रोल करना था, ठीक है। एंटीबॉडीज़ ऑलरेडी आपके पाकिस्तानियों के अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा हैं, वैसे ही कोविड ने उधर क्या करना है जहाँ पे इस तरह कुछ हो रहा है, जी तो बात इधर निकल जाएगी। जो जरासीम हैं उनको ख़त्म करना, और कोविड का बेस्ट रेमेडी उस वक्त भी वज़ू था, सबसे बेहतरीन। वो मास्क चढ़ाया हुआ है, जो मुंह से गैस आ रही है वही वापस जा रही है, वो भी एक प्रॉब्लम फिनोमेना, ज़बरदस्ती लगवाया गया, आपको पता है, जी ताकि बाहर की ऑक्सीजन ना ले सकें। तो जिस बंदे ने मास्क लगाया है वो अपनी इनहेल कर रहा है, वही एक्सहेल कर रहा है, तो उसने क्या जीना है 6 माह, तो उसके फेफड़े वैसे ही ख़राब हो जाएंगे। डॉक्टर नहीं समझाते थे, क्योंकि इनका बिजनेस था मास्क जो बेचने थे करोड़ों रुपए के, बात समझ रहे। फिर आदाब ताम और हिफ़्ज़ान सेहत, बीमारी के चूँकि आवाज़ बाद औक़ात आती है, तो हमें वो भी चूँकि हालात आजकल ऐसे हैं तो वो देखना पड़ता है। तो जरासीम हमारे जिस्म में दाखिल हो सकते हैं, इसमें अशियाए खुर्दो नोश, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बरकतुत ताम अलवुदू क़ब्लहु वलवुदू बअदहु। यहाँ लोग गलती कर जाते हैं। हुज़ूर ने फरमाया खाने से पहले बाद में हाथ धोना बरकत है, जरासीम धुल जाते हैं। और ये मैं आपको बताऊँ ना, मेरा मसला ये नाखून नहीं है, अब बहुत कम है, अभी काटने वाले नहीं हुए, ये जैसे नाखून है। अब हम खाते हैं ना जी सुरीत सालन, जो एक तो शोरबे वाला खाएं, वो सुन्नत है, डाइजेस्टिव होता है, उससे कॉन्स्टिव नहीं होती। दूसरा, उसको दोबारा चाटना, तो आज साइंस कहती है इसमें से कुछ ऐसे एंजाइम्स निकलते हैं जो आपके खाने को डाइजेस्ट करने में मदद देती हैं, ये भी सरकार की सुन्नत है। फिर हाथ धो के खुश्क मत करें, उससे जरासीम फैलते हैं, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत भी है। अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा कुल्ला अहदुकुम फला यमसहु यदहु हत्ता यलअक़ुहा औ युलअक़ुहा, बुखारी। कोई खाना खा ले तो अपने हाथों को चाटने से कबल ना पहुंचे, अभी मैंने बयान की, वो खाना खाते और उंगली को चाटे बगैर साफ नहीं फरमाते। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खाना खाने के बाद हाथ धो बगैर सोना सख्ती से मना है, जरासीम चले जाए। तो अगर कोई शख्स के हाथ पर चिकनाई लगी हो, उसी हाल में धोए और बगैर धोए सो जाए, उसे नुकसान हो, अपने आप को ही बुरा भला के। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो रेमेडीज़ दे दी। फिर फरमाया जब उठो तो अपने हाथ 3 बार धोए बगैर बर्तन में नहीं डालो, क्योंकि वो नहीं जानता कि रात किस हालत में गुजरी, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी बर्तन में। इसी तरह सांस लेने की ममानत, कोई बर्तन में सांस ना ले, बुखारी की हदीस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बर्तन में सांस लेने और फूंक मारने से, ताकि उसमें जरासीम ना पड़े, ये उम्मत को तालीम दी, ठीक है। किसी चीज़ में ना फूंक मारते थे ना बर्तन में आप सांस लेते थे, क्योंकि इससे जरासीम जो है दादी, ये तालीम दी गई है, जी आप किसी वो जरासीम दाखिल हो सकते हैं, ठीक है। फिर मुतअद्दी अमराज से हिफाजत, जहाँ ताउन फैले वहाँ मत जाओ, जो लोग उधर रहें वो इलाका न छोड़ें ताकि दूसरों तक ना फैले। फिर दांतों और मुंह की सफाई, ताहिरु अफवाहकुम, हदीस है अपना मुंह साफ रखो। जी फिर फरमाया कि उम्मत पर दुश्वारी न समझता, हर नमाज में मिसवाक का हुक्म देता, ठीक है। फिर मन अकल फल या तखल्लल, जो खाना खाए वो खलाल करे, जो चीज़ें दांतों के दरमियान फंस गई हैं वो निकल आए, बात समझ रहे हैं, प्रेशर से। तो ये सारी चीज़ें, इसके अलावा नमाज के तिब्बी फ़वाइद सर, जो यही मैं हदीस, आपसे सवाल करने लगी थी, वजू, नमाज, खाने और रोजे के भी फवाइद क्या हैं? मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। फ़इन्न फ़िस्सलाति शिफ़ा, नमाज में शिफा है, बेशक। ठीक है। अब मैं कोई साइंटिफिक थ्योरी हो जाएगी, हमारा जो है सर सजदे में जब ज़मीन पे लगता है तो वहाँ से कुछ आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी और इलेक्ट्रोलाइट्स मिलते हैं हमें, और बॉडी को ज़रूरत जितनी होती है ना डेली की, जी ठीक है, डेली की, जो हम डाइट से इलेक्ट्रोलाइट्स, और मैं तहकीक पे बता रहा हूँ, जो आयरन कैपेसिटी, आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी का एक टेस्ट होता है, EGI समथिंग, बॉडी के अंदर एक आयरन का होता है, एक इलेक्ट्रोलाइट का होता है, इलेक्ट्रोलाइट। कि बैलेंस कितना है आपके अंदर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बाकी चीज़ें। तो जितनी बॉडी को आयरन और इलेक्ट्रोलाइट्स चाहिए आपको पूरे दिन में, नमाज का आज की तिब्बी तहकीक कहती है 2 सजदों से वो आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी आपको हासिल होती, बात समझ रही। जी डाइट से आप खाएंगे तो मिलेगी, जी फिर वो मैदे में जाएगा, खून में जाएगा, हजम होते हुए टाइम लगेगा, पार्ट ऑफ ब्लड सर्कुलेशन बनने में।
سجدے میں ہے کہ ڈائریکٹ پیشانی یہاں پہ لگی، زمین سے آپ کو وہ اللہ کی برکت ہے، سجدے کے عوض ملیں گے، وہ ڈائریکٹ دماغ اور دل میں جائیں گے، ڈائجیشن کی ضرورت ہی نہیں۔ ان آئرن اور الیکٹرولائٹس کا ایفیکٹ آپ کے صرف باڈی پہ پڑنا تھا، باقی حصوں پہ، اس کا ایفیکٹ ڈائریکٹ دماغ اور دل پہ پڑنا ہے۔ تو جو لوگ سجدہ کرتے ہیں کثرت سے، وہ پاگل پن کا شکار نہیں ہوتے، وہ ویژنری ہو جاتے ہیں، اللہ ان کا ویژن دماغ کھول دیتا ہے۔ جی تو جن کا سر اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو، بلندی انہیں عطا ہوتی، جو رب کے پاس جھک جائیں اللہ انہیں بلندی دے دیتا ہے۔ تو بلندی جو ہے اسے پانا ہے، دماغ کو مضبوط کرنا ہے، علم آئے، دماغ کھلے، سوچ بہتر ہو، تو کثرت سجود کو کہا گیا۔ پھر فرمایا ازیء طعامکم بذکر اللہ والصلاۃ، معجم الاوسط کی روایت، اپنی خوراک کے کولیسٹرول کو اللہ کی یاد اور نماز کی ادائیگی سے حل کرو۔ ڈائٹ کے کولیسٹرول جو ایل ڈی ایل ہے، ایچ ڈی ایل ہے، ایک گڈ ہے ایک بیڈ ہے، تو اگر اس کو ایل ڈی ایل کو کم کرنا ہے تو اس کا بیسٹ ریمیڈی نماز ہے، جو ورزش بھی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس میں قیام، رکوع، پورے پٹھے جسم حرکت دیتا ہے، ٹھیک ہے، ہر آرگن پراپر ایکسرسائز ہے یہ نماز۔ پھر کم خوری کو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ یحب المفسدین، کھاؤ پیو ضائع مت کرو، اسراف کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا، سورہ اعراف میں۔ یہ نقطہ امپورٹنٹ ہے، افطاریاں ہو رہی ہیں، سحریاں ہو رہی ہیں، کھابے کھائے جا رہے ہیں، ڈنرز ہو رہے ہیں، اور اتنے میں دیکھ رہا ہوں لوگ کہتے ہیں بس جیے اسی رمضان کے لیے اور اسی افطار کے لیے، آخری افطار سمجھ کے کرتے ہیں کچھ لوگ۔ وہ اللہ کا خوف ہے، وہ سحری میں سحری کر کے اٹھا ہی نہیں جاتا وضو کرتے ہوئے، اٹھتا ہوں، اچھا افطاری کر کے بعد لوگ مغرب کے لیے پڑے رہتے ہیں، جیسے بالکل مردہ لاش پڑی ہے، پتہ نہیں کتنے ڈرونز پڑے ہیں اس میں۔ وہ ڈرونز نہیں ہیں، وہ آپ کا جو بریانی اور یہ چٹپٹا اور باربیکیوز، روزہ اس لیے تو نہیں رکھا تھا۔ تو یہ قرآن کہتا ہے کھاؤ پیو لیکن ضائع نہ کرو، ہر چیز کا ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 حصوں میں تقسیم کر لو اپنے کھانے کو، ایک کھانے کے لیے، ایک پینے کے لیے، ایک سانس لینے کے لیے۔ خدا کی قسم میں جب افطاری پہ پرسوں ترسوں بھی کسی ماحول دیکھا، وہ کھانے پہ ہی سارا توجہ ہے، پینے پہ ہے ہی نہیں، سانس لینے، سانس کی بھی جگہ لے لی یہاں تک، اور ان کی کوشش ہوتی ہے اتنا کھا لیں سانس ہی نہ آئے، اسی مستی میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائے۔ تو وہ موت جو بسیار خوری کثرت کھانے سے آئے گی، وہ کیا حال اللہ میں پیش ہوگا، اور وہ موت جو سجدے کی حالت میں آئے گی خشوع، کتنا فرق ہے۔ تو اب فرق آپ پہ ہے، کھا کے مرنا چاہتے ہیں یا کھانے کو صرف اس حد تک کھائیں کہ زندہ جئیں۔ کھانے کو مقصد نہ بنائیں، کھانا ضرورت ہے۔ میں ادھر یہ بھی کہوں گا، جب کشتی سمندر میں چلتی ہے پانی کے اوپر چلتی ہے نا، خشکی پہ تو نہیں چل سکتی، پانی اس کی ضرورت ہے۔ اب میں اس میں سوراخ کر دوں، لائبہ بھی اس میں بیٹھی ہے، تو کہے گی میرا کیا قصور، میں کہوں گا یہ پانی کے بغیر پانی کیا کہے گا اس، او بھائی اس کی ضرورت ہے، اس کا مقصد نہیں ہے، سوراخ کر دیا، جس دن کشتی پانی کشتی پہ حاوی ہو گیا وہ ڈوب جائے گی۔ حاوی نہ ہونے دیں غذا کو اپنے اوپر، کسی بھی چیز کو، یہ ایک فارمولہ ہے، شہوت ہے، کوئی بھی چیز، انسان اشرف المخلوقات ہے، سب چیزوں کو نیچے رکھیں پھر آپ بیلنس رہیں۔ فرمایا مومن ایک آنت سے کھاتا ہے، المؤمن یاکل فی معی واحد والکافر یاکل فی سبعۃ امعاء، بخاری، ترمذی، دارمی۔ مومن ایک آنت سے کھاتا ہے، پاکستانیوں، مسلمانوں، اور کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے۔ اب حضور نے فرمایا اپنے آپ کو سمجھ لیں آپ کس کیٹیگری میں، چونکہ خوبصورت انداز میں آپ نے بیان کر دیا، زیادہ کھانا کفار کا عمل ہے اور اس سے باز رہنے کی تلقین کی۔ بسیار خوری کو اللہ نے بھی ناپسند کیا ہے، فرمایا ان اللہ یبغض الا کل فوق شبع، زیادہ بھوک سے زیادہ کھانے والے کو نفرت کی نگاہ سے، جتنا بھوک ہے اتنا، بعض روایت میں بھوک کو چھوڑ کے کھائیں۔ تو بیماریوں کے موجد ہم خود ہیں بسیار خوری سے، بات سمجھ رہی نا، اوبیسٹی سے، اسی سے ڈائبیٹک، ہائپر ٹینشن۔ تو انسان قرآن نے، حضور نے پہلے ہی بتا دی، چند لقمے حضور نے فرمایا انسان کی کمر سیدھی کرنے کے لیے کافی ہیں۔ کھانے کو چاہے تو یاد رکھو 1/3 کھانا، 1/3 مشروب، 1/3 سانس کے لیے چھوڑ دو، یہ حدیث۔ پھر غذائیں،
سر یہ والا میں آپ سے سوال کرنے لگی ہوں. ابھی ہم نے طبی فوائد کے بارے میں جانا ہے. اب یہ بتائیں کہ کون سی غذائیں حرام ہیں اور کون سی حلال ہیں. اب اس میں ایک ایڈ کر دوں، سوری ایک پوائنٹ رہ گیا تھا. روزہ ڈھال ہے اور یہ واحد ایسی عبادت ہے، اللہ کہتا ہے اصوم لی و انا اجزی بھی، روزہ میرے لیے، میں اس کی جزا دیتا ہوں. اور یہ گناہوں سے ڈھال ہے. جی صرف کھانے پینے سے نہ رکنا، ہر چیز سے جو اللہ رسول کی ناراضگی کا باعث ہو. سائنس نے تحقیق کی ہے کہ مسلسل 1 سال کے بعد 1 ماہ روزے رکھنے سے جو کینسر کے سیلز ہیں نیگیٹو، وہ مر جاتے ہیں. پازیٹیو سیل انسان میں پروڈیوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جی جو لوگ ڈپریشن ہائپر ٹینشن کا شکار ہیں وہ اس سے، ڈائبٹک کا بہت اچھا علاج ہے، معدے کی، جگر کی، کولیسٹرول کو کم کرتا ہے. کتنی بیماریاں ہیں جو روزہ ختم کرتا ہے. آج مغربی تحقیق کر کے لوگ دڑا دڑ اسلام کی طرف آ رہے ہیں. ایک غذا چونکہ آپ کو پتہ ہے ڈائٹ، یہ بیلنس نہ ہو تو انسان ڈس بیلنس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، قرآن و سنت سے جن غذاؤں کی ترغیب ملتی ہے پریفر انہی کو کریں. انفارچونیٹ ہم دجال کی غذاؤں پہ چلیں گئے، پریزرویٹو پاسچرائز فوڈس ڈبے کے، جی جو اللہ نے زمین سے اگائے ہیں اس سے بھاگ رہے ہیں. تو ایک ہے دجال کی غذا، ایک ہے رب کی غذا. آج میں واضح کہہ دوں. اب ایک آدمی کو روزانہ کتنی کیلوریز کی ضرورت ہوتی ہے خوراک کی؟ حرارے کیلوریز یہ 2900 کیلوریز عام اوسط مردوں کے لیے، 2200 عورتوں کے لیے. عورتوں کے لیے ہر چیز زیادہ ضرورت ہے. یہ پتہ نہیں عجیب سائیکی آپ بتا سکتے. کاربوہائیڈریٹ 400 گرام، نمکیات، لحمیات، حیاتین، چکنائیاں، فیٹس. اور حیاتین میں وائٹامنز ہے، اے، B12، B6، C، D، E، پانی. اور یہ جسم کے 66% حصے پہ مشتمل ہے. ہماری باڈی کا 66% پانی پہ ہے. اللہ نے ہر چیز پانی سے پیدا کی. جی تو اس باڈی کو سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے؟ پانی. تو اس کو دھوئیں بھی. یہ حدیث میں آتا ہے کہ مومن کو 1 ہفتے میں 1 دفعہ اپنے جسم کو ضرور دھونا چاہیے تاکہ میل کچیل اور باڈی کی یہ ختم ہو جائیں، کیونکہ اس سے بھی بہت ساری چیزیں ان آؤٹ ہوتی ہیں. جی بات سمجھ گئے؟ شمسی توانائی، سورج کی شعاعیں، باقی اور چیزیں سکن کے تھرو. تو اس کو 1 دفعہ دھونا. باڈی کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے پانی کا. پھر گوشت جو ہے بعض کا انسانوں کے لیے مفید ہے، بعض کا حلال ہے، حرام. اب اس میں جو ہم دیکھتے ہیں دونوں گوشت جائز ہیں، بڑے چھوٹے، جی بیف اور مٹن. لیکن سفید گوشت، مچھلی اور پرندے کے گوشت کو ترجیح دی ہے اسلام نے، قرآن و سنت نے. لحم الطیور اور مچھلی کا جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشلی اپنے استثنائی اختیارات کے ذریعے اسے حلال قرار دی. تو سی فوڈ جتنا بھی ہے مچھلی وہ کھائیں، اور اس کے بعد آپ سفید گوشت یعنی پرندے اور مرغی، بلائرر نہیں، یہ دیسی مرغی، گاؤں کی، جنگلی، دیہاتی، جو نیچرل پروسیس سے آتی ہے. یہ ڈائریکٹ جو آپ غذا ہوتے ہیں اس میں بھی کیمیکلز اور ایسی چیزیں ملی ہوئی. تو مرغی دیسی ہو، پرانی ہو تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، یہ دل کے لیے نقصان نہیں ہے. ان میں جو چکنائی ہے، یہ فش، برڈس، چکن وہ دیسی شیور نہیں، اور وہ بھی گاؤں کی. ٹھیک ہے، جی اس میں پازیٹیو فیٹس ہوں گے. بیف، ہمارے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالبان البقر فإنها شفاء وسمنها دواء ولحمها داء. گائے کا دودھ شفا ہے. ملتا ہے کہیں آج کل؟ کس پہ آپ کیا پی رہی ہیں؟ بھینس کا نا جی یا پیکٹ کا؟ نہیں نہیں بھینس کا. بھینس کا پی رہے ہیں. جی جی بھینس کا بھی اس میں وہ شیمپو وغیرہ اور وہ ڈٹرجنٹ ملا کے تو اس کو تھک کر لیتے ہیں. وہ بھینس کا نہ کہیں ایسا نا، ہی ہے سر. ایریل کا دودھ کہنے. ٹھیک ہے، مختلف جو حالت ہے. جی تو گائے کا کہا گیا شفا ہے، یہ سنت مصطفیٰ. اس کے مکھن میں طبی فوائد ہیں. گائے کے مکھن میڈیکل بینیفٹس اس کے مکھن میں ہیں، اور اس کا دودھ جو ہے وہ شفا ہے. شفا. یہ بھینس اس کی نسل سے ہے، یہ بعد میں آئی ہے، ہم نے اس کو پکڑ لیا ہے کالی بیچاری کو. جبکہ اس کے گوشت میں بیماری ہے. گائے کے گوشت میں بیماری. اب یہاں مفسرین لیتے ہیں کہ اس میں ایکسس سے زیادہ کھانے میں بیماری ہے، زیادہ بھی نہیں. اور پریفر کریں چکن کو اور باقی چیزوں کو. کولیسٹرول زیادہ ہے. ٹھیک ہے، 100 گرام گائے کے حرارے میں جو 229 میں 15 گرام چکنائی، پھر کباب، بھنا ہوا گوشت، باقی پھر چھوٹا گوشت اس کے بارے میں کہا گیا، اس میں بھی چکنائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، چکنائی کی مقدار
گردن میں کم ہوتی ہے، کولیسٹرول نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گردن کے گوشت کو تجویز فرمایا، اور یہ حدیث ہے زاد المیعاد کی، بکری میں سب سے زیادہ اگلے حصے گردن کا گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، ٹھیک ہے، اس سے بوجھل پن۔ پھر سفید گوشت، وَلَحْمٍ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، سورہ واقعہ میں ہے، اور انہیں پرندوں کا گوشت ملے گا جتنا وہ چاہیں گے، اہل جنت کو۔ تو یہ جنتیوں کا گوشت ہے، پرندوں کا۔ چڑے کھانے والوں کو تانا نہ دیا کریں، یہ پرندے جو کھاتے ہیں گجرا والا والے۔ بات سمجھ رہی؟ جی جی انجیر اور زیتون، والتین والزیتون، اولیوس کو اور انجیر کو قسم کھائیے، جنت کے پھل ہیں، قرآن میں بھی ہے، اور ان دونوں کولیسٹرول کے خاتمے کے لیے، فائبر کے اچھے کے لیے، دل کے لیے، پھیپھڑوں کے لیے بڑے مفید ہیں۔ شہد، شہد پہ بڑی حدیث ہیں، فی شفاء للناس، قرآن میں بھی ہے، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، سورہ نحل میں۔ پھر میں فرمایا کہ دو چیزیں شفا کے لیے ضروری ہیں، آپ سے فرمایا کیا؟ العسل والقرآن، کتابوں میں قرآن اور کھانے میں شفا ہے۔ مولا علی نے فرمایا دو چیزوں کے علاوہ جو کڑوی ہیں، جی دو چیزوں کے علاوہ باقی سب میں زہر ہے۔ کڑوی میں یہ جو آپ کا آ گیا اس کا سنبل، یا ایک وہ ہوتی ہے سیل کے پتے، ایک ہوتے ہیں کڑوے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور شہد، شہد میٹھے میں شہد کے علاوہ ہر چیز میں گڑبڑ ہے، یعنی وہ چیز نقصان دہ ہے۔ جی یہ بناوٹی میٹھے جتنے بھی ہیں، اس میں بعض مفسرین نے لکھا کھجور اور انجیر، یعنی یہ میٹھے، اور زہر کے علاوہ ہر چیز میں شفا ہے، یہ میں بھول گیا تھا۔ زہر کے علاوہ ہر چیز میں شفا۔ کڑوی جو چیز کھائیں گے اس سے شفا ملے گی، یہ مولا علی کا جب فرمان ہے۔ اور شہد، انجیر، کھجور کے علاوہ ہر میٹھا نقصان دہ ہے۔ کر لیں بات، تو شہد کے اجزاء بھی ہے۔ پھر انگور، حدائق و اعنابا، سورہ نبا میں انگور کے باغات ہوں گے وہاں، ٹھیک ہے۔ لہسن کو وفومہا، زمین کا لہسن، البقرہ میں ہے، اینٹی سیپٹک ہوتا ہے، ہائپر ٹینشن جو ہے وہ اس پر قابو پانے کے لیے۔ تو سورہ بقرہ میں وفومہا، زمین کا لہسن کہا گیا ہے۔ پیاز، وبصلہا، سورہ بقرہ میں زمین کا پیاز، اس میں سوڈیم، پوٹاشیم، ٹھیک ہے، پروٹین، کیلشیم۔ پھر ممنوع غذائیں، خنزیر، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، سورہ بقرہ، کہ تم پر حرام ہے مردار خون کا گوشت اور خنزیر کا، اور جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا۔ پھر ڈرنک، شراب، اس کی ممانعت بھی قرآن و حدیث میں، ٹھیک ہے۔ تو طب کے بارے میں مسلمانوں کی خاطر خواہ جو نفسیاتی امراض ہیں، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصے کو پی جانے والے، لوگوں کو معاف کرنے والے۔ تو غصہ جو ہے یہ اس کو جو چیز کم کرتی ہے وہ مسح ہے، وضو ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھی۔ روزہ ہے، اس میں کوشش کریں زیادہ سے زیادہ اپنی روح کی توانائی اور غذا پہ فوکس کریں۔ جسم کی غذا ہے ایک، روح کی، جسم کی غذا موٹا ہونے کے لیے نا، کہ طاقت آئے، تو روح کی بھی ایک غذا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اس کو کمزور کرتے جا رہے ہیں، جب جسم کی ضرورت ہے تو اس کی بھی ہے۔ تو روح کی غذا اس مہینے میں اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت، درود السلام، زیادہ سے زیادہ غریبوں مساکین پہ خرچ کرنا اور افطار کرنا، لوگوں کو خوشی، یہ روح کی غذا ہے، اس پہ بھی فوکس۔ بہت شکریہ ڈاکٹر عمر ریاض عباس صاحب۔ جی ناظرین، آج آپ نے ہماری گفتگو سنی، اسلام، صحت اور صفائی کے بارے میں ہم نے جانا، ہم نے طبی فوائد جانے اور کیا چیز حرام ہے اور کیا چیز حلال ہے۔ ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔